मावा ने बुरी तरह हड़बड़ा कर देखा और कुछ बोल भी ना सकी। वो जलाल था और इस नीम तारीख वीरान राहदारी में इसके इतने करीब था कि मावा को इसके सांसों का लम्स तक अपने चेहरे पर महसूस होता था। इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। जलाल इसके इंतहाई करीब था कि मावा जरा सा हिलती तो इसके आवेजे के मोती तक जलाल के चेहरे को छू जाते। मावा ने होश में आते हुए इसकी गिरफ्त से आज़ाद होना चाहा, लेकिन जलाल का ऐसा कोई इरादा ना था। मावा का दिल और लर्जा। जलाल, मैं। जलाल ने सरस से इसके मुंह पर हाथ रखकर आवाज का गला घोट दिया था। तन्वी इसी तरफ आ रही है, कोई आवाज मत निकालना वरना इसे पता चल जाएगा कि हम दोनों यहाँ हैं। जलाल ने आवाज दबा कर कहा था, लेकिन उसकी नजरें मुस्तकिल मावा के चेहरे पर जमी थीं। मावा की आंखें गोया फटी की फटी रह गईं। इसका बस न चलता था कि किसी तरह जलाल से आजाद होकर भाग जाए, लेकिन ये बात सुनकर इसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई और जलाल इसकी समात गो के राहदारी के दहाने से आते उठते गिरते कदमों की आवाज़ों की तरफ लगती थीं, लेकिन आंखें आंखें मावा के एक एक नक्श को जब्स कर लेना चाहती थीं। चंद लम्हों के बाद आवाजें आना बंद हो गई थीं। उसी पल मावा तड़प कर इससे दूर हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं। वो बौखलाई पहले भी थी, इस बात पर और गड़बड़ा गई। मैं एक्चुअली गलती से इस तरफ आ गई थी। मुझे अभी हवेली के रास्तों का ठीक से इल्म नहीं है, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। इसे बरवक्त मौसर बहाना सूझा गया था। जब तुम्हें रास्तों का नहीं पता तो अकेले नहीं आना चाहिए था, तुम किसी को साथ लेकर आती, जलाल ने कहा। कम ऑन जलाल, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ कि हर वक्त किसी न किसी की उंगली थाम कर फिरूं। उसने बात हंसी में टालना चाही। देखो, मैंने उस वक्त भी तो दुरुस्त रास्ता ढूंढ ही लिया था ना। हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है। वैसे भी हवेली से जान पहचान अभी से नहीं बढ़ाओगी तो बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि बिला आखिर आना तो तुमने यही है, जलाल ने मुस्कुराते हुए लतीफ से अंदाज में कहा था। मावा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन एक हवनक सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आकर ठहर गई। ये नहीं कि वो जलाल की बात समझ ना पाई थी, बात समझ गई थी, इसलिए हवनक बन गई थी। मैं जाती हूँ, कोई आ ना जाए। वो अनसुनी करते हुए एक तरफ से निकल कर जाने लगी, लेकिन एक झटके से इसे रुकना पड़ा क्योंकि इसका हाथ जलाल के हाथ में था। जलाल के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी और वो बड़ी चाह से मावा को देखता था। अपना इत्मीनान बहाल रखने की इंतहाई कोशिश के बावजूद मावा हरासा नजर आई। कोई काम है जलाल? जलाल से इसकी घबराहट मख्फी ना रही थी, लेकिन वो चुपचाप इसे देख रहा था। मुझे जाने दो जलाल, कोई आ जाएगा, मावा ने बड़ी दिक्कतों से कहा था। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि तुम कितनी खूबसूरत हो? जलाल ने गैर महसूस अंदाज में चंद कदम इसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा था। मेरा ख्याल है मैंने तो कभी ये भी नहीं बताया कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। एक बार फिर वो इसके इतने करीब आ गया था कि फरार के तमाम रास्ते मसदूद नजर आते थे। बाबा ने अपने दिल को बेहंगम अंदाज में धड़कते हुए मैं सुना था। उसने सदके दिल से दुआ की कि तन्वी या कोई और इस तरफ आ ही जाए, और यकीनन ये कबूलियत की ही घड़ी थी। उसी पल कहीं खटका सा हुआ था। जलाल जो एक ट्रांस की कैफियत में मुब्तला इसे देख रहा था, छटपटा कर इससे दूर हो गया। एक मुश्किल सूरत हाल से बच निकलने का यही वाहिद मौका हाथ लगा था, सो मावा फिल फौरी वहां से खिसक ली। जब तक जलाल को इसे रोकने का ख्याल आया वो बहुत दूर जा चुकी थी। जलाल ने देखा राहदारी के आखिरी सिरे पर घबराहट के मारे मावा के कदम उल्टे सीधे पड़ रहे थे। उसके लबों पर जानदार मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैंने कहा था ना, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वलीद ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता जो हमारी शर्मिंदगी का बायस बने। सरवर से एनिया की बात इसी रोज शाम की दोबारा हुई थी और वो खासी मुतमईन लग रही थी। एनिया ताज्जुब में मुब्तला हुई। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ये कब कहा था कि आप वली से तस्दीक करवाएं? भाई वो गलत एक्टिविटीज में पड़ा हुआ है। मैंने खुद वो सारा स्टफ इसके कमरे में देखा है। मेरी इससे बात हो गई है अनु। उसने एडमिट किया है कि वो स्मोकिंग करता रहा है। बाकी सब चीज़ों के लिए वो कह रहा था इसके दोस्तों की हैं, जो वो जल्द ही इन्हें वापस कर देगा। कह रहा था अनु, बेवजह परेशान हो गई। अगर पहले मुझसे बात कर लेती तो आपसे बात करने की नौबत ही नहीं आती। मम्मी, वो झूठ बोल रहा है, एनिया ने रूखी होकर कहा था।
میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر اس نے میری بات سنی ہی نہیں، الٹا مجھے دھمکانے لگا۔ انو پلیز بیٹا، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلمس ہیں، انہیں اور مت بڑھاؤ۔ سرود نے عاجزی سے کہا تھا، اگر تمہارا ولید سے کوئی جھگڑا ہوا ہے تو اسے آپس میں سلجھا لو، بات کو اتنا بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ممی، اس نے کہنا چاہا، ولید نے مجھے بتایا ہے کہ چند روز پہلے تمہارا اور اس کا کوئی جھگڑا ہوا تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، اور آپ نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس نے صدمے کی کیفیت میں پوچھا تھا، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں ہے، میں تم دونوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ سرود نے بیچارگی سے کہا اور اسے بھائیوں کے ساتھ سلوک سے رہنے کی تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ اینیا بہت دیر تک بے جان فون کو ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی تھی اور پھر تھک ہار کر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے خود کو حالات کے دھارے میں بہنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری جانب معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے شبی نے تنوی کو پچھلی طرف جانے سے روکا تھا۔ وہ اسے جلال کا تعاقب کرتے تو دیکھ ہی چکا تھا اور اسے یقین تھا کہ اگر تنوی جلال اور ماوا کو اکٹھے دیکھ لیتی تو اس نے حویلی میں شور مچانے سے ہرگز نہ چوکنا تھا۔ عورتوں کا ہاتھ تو یوں بھی عقل کی طرف سے تنگ ہوتا ہے، تنوی کے پاس تو عقل نام جیسی کوئی چیز سرے سے تھی ہی نہیں۔ کہاں بھاگتی پھر رہی ہو تم؟ تنوی کے تیز سے اٹھتے پڑتے قدم شبی کی آواز پر ٹھٹک کر رکے۔ وہ میں تو حسب عادت وہ گڑبڑا گئی۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ تسنیم سے کچھ کام تھا، میں نے اسے پچھلی طرف جاتے دیکھا تھا، اسی لیے اسے ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ تم میں عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ شبی نے حسب توقع ڈپٹ کر کہا تھا۔ دن کے وقت بھی بی جان تم لڑکیوں کو پچھلی طرف جانے نہیں دیتی اور تم منہ اٹھا کر رات کو جا رہی ہو۔ تنوی کا سر جھک گیا، یہ طے شدہ بات تھی کہ جب بھی اس کا سامنا شبی سے ہوگا اسے جھاڑ ہی پڑے گی۔ مجھے تسنیم سے کچھ کام تھا، وہ منمنائی۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ جلال کے پیچھے پیچھے یہاں تک چلی آئی ہے اور بے دہانی میں بھی جان کی تاکید بھی نظر انداز کر دی ہے۔ اس صورت میں اور بھی باتیں سننا پڑتی ہیں اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی۔ ایسا کیا ضروری کام تھا جو دن کی روشنی میں اس سے نہیں کہا جا سکتا؟ شبی نے ڈپٹ کر پوچھا تھا۔ وہ تھا کچھ کام، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ وہ ذرا سا چڑ گئی۔ اچھی مصیبت ہے بھائی، ہر وقت کی انکوائری جان ہی نہیں چھوڑتی۔ شبی یک دم چپ ہو گیا۔ اسے تنوی کا انداز دلچسپ لگا تھا، کچھ غصہ تو خیر بناوٹی ہی تھا کہ وہ خائف ہو کر وہاں سے کھسک جائے۔ اس نے ارادتاً غور سے اس کے تنے ہوئے خفا خفا سے چہرے کو دیکھا، پھر بے سبب ہنس دیا۔ تنوی ہمیشہ اسے چھوٹی سی بچی لگتی تھی، پتہ نہیں بی جان نے کیا سوچ کر ان دونوں کے درمیان رشتہ جوڑ دیا تھا، ورنہ شبی تو کبھی چاہ کر بھی ان دونوں کی مابین اس رشتے کی لطافت کو محسوس بھی نہیں کر سکا تھا۔ تنوی نے اس کے ہنسنے پر تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، نکلو اب یہاں سے، اول تو مجھے یقین ہے اتنی رات گئے تسنیم نے اس طرف جانے کی حماقت نہیں کی ہوگی، لیکن میں دیکھتا ہوں، اگر وہ پچھلی طرف ہو تو کہہ دوں گا تمہارا بہت ضروری کام سن لے۔ دوسری بات یہ کہ اگلی بار تم مجھے اس طرف نظر نہ آؤ۔ شبی نے اسے ٹالتے ہوئے کہا تھا اور تنوی جانتی تھی وہ اسے ٹال ہی رہا تھا، تبھی اس کی خفگی میں اضافہ ہوا۔ میں نے تسنیم کو اس طرف جاتے ہوئے خود دیکھا ہے، اس نے زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ بات مانا کرو تنوی، وہ اس طرف نہیں گئی۔ میں نے دیکھا ہے شبی بھائی، آپ مانتے کیوں نہیں ہیں میری بات؟ وہ رو دینے کو تھی۔ مجھے اس سے ذرا سا کام ہے، بات کر لینے دیں۔ شبی کھٹک سا گیا۔ اس نے بے ساختہ گردن موڑ کر اس راستے کی طرف دیکھا جو بل کھاتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے کی طرف لے جاتا تھا اور جہاں حویلی کے کئی راز دفن تھے۔ تمہیں یقین ہے تم نے تسنیم کو اسی طرف جاتے دیکھا ہے؟ تنوی نے زور سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تسنیم کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ لیکن تنوی کی امیدوں پر پانی پھر رہا تھا، اسے سخت مایوسی ہونے لگی جو اس کے چہرے سے بھی چھلکتی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے، وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ تنوی بری طرح خائف ہو کر وہاں سے بھاگی۔ شبی نے حویلی کے پچھواڑے کی طرف رخ کر لیا۔ ماوا جیسے تیسے اپنے کمرے میں پہنچی، پھر فٹافٹ دروازہ بند کیا اور دروازے سے پش لگا کر خوب گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی پیشانی پر اب تک نمی چمک رہی تھی، لیکن اپنی پوری زندگی میں وہ اس سے زیادہ کبھی نہیں گھبرائی ہوئی۔ رہ رہ کر اسے جلال کے انداز یاد آ رہے تھے، اس کی سرامسگی میں اضافہ کر رہے تھے۔
یہ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ممی، اس نے روحان سی ہو کر بلند آواز میں شکوہ کیا تھا۔ نکاح کرواتے ہوئے کم سے کم آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ جلال لاکھ بے ضرور دکھائی دیتا ہو، لیکن اس کے بھی کچھ فطری تقاضے ہوں گے جنہیں پورا کروانے کی آرزو وہ اپنی بیوی سے کرے گا۔ ممی نے نہیں سوچا تو مجھے تو سوچنا چاہیے تھا، یا خدا مجھے ہی خیال کیوں نہیں آیا۔ وہ سخت پریشانی کا شکار تھی۔ یکایک اس کی پریشانی جھنجھلاہٹ اور غصے میں بدلنے لگی۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنے پیر ہائی ہیل سے آزاد کروائے، الماری سے اپنا سیل فون نکالا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے سیل فون پر کئی مس کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سمینا کا نمبر ملانا شروع کیا، لیکن کئی بار کی کوشش کے باوجود بھی سمینا اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ماما نے چڑ کر سیل ایک طرف پھینک دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ صورتحال تھی بھی پریشان کن، کہتی تو کس سے، مدد مانگنے جاتی تو کس کے پاس۔ اسی پر اس کے سیل فون وائبریٹ کرنے لگا۔ ماما نے جھپٹ کر فون اٹھایا، یہ سوچ کر کہ سمینا نے ہی کال بیک کی ہوگی، لیکن کوئی غیر محفوظ شدہ نمبر تھا۔ پہلا دھیان فیضان کی طرف ہی گیا تھا، کیونکہ یہ نمبر تو صرف سمینا کے پاس تھا یا جلال کے پاس۔ اگر کسی تیسرے نمبر سے کال آ رہی تھی تو وہ فیضان ہی ہو سکتا تھا۔ وہ شش و پیش میں پڑ گئی، اب کیا کیا جائے آخر؟ پھر ایک نتیجے پر پہنچی اور کال ریسیو کیے بغیر فون واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس مسئلے کا صرف یہی حل ہے کہ جلد از جلد ثبوت حاصل کروں اور اس حویلی سے نکلنے ہی کروں۔ جلال نے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کی تو میں اپنے دفاع میں کچھ بھی نہ کر سکوں گی۔ انتہائی پریشان کن حالت میں اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا تھا، جو یقیناً عام حالات میں وہ کبھی بھی نہ کرتی، لیکن بہرحال تھی تو یہ بھی مایوس کن بات، سو وہ اور بھی دل برداشتہ ہو کر بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی اور اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی اور حل تلاش کرنے لگی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ شبی کا پہلا ٹکراؤ جلال سے ہوا تھا۔ ہو گئی ملاقات، مل گیا سکون، اس نے حسب عادت طنز سے آغاز کیا تھا۔ کہاں؟ جلال نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے منہ لٹکا کر کہا تھا۔ ماما تو میری شکل دیکھتے ہی بھاگ گئی، میں تو ڈھنگ سے اسے دیکھ بھی نہیں پایا۔ شرم تو نہیں آ رہی ہوگی ایسی بات کرتے ہوئے، شبی نے دانت پیس کر کہا تھا۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اپنی منقوہہ سے ملنے آیا تھا، کسی غیر سے نہیں، اس نے ہاتھ لہرا کر کہا تھا۔ منقوہہ سے کسی مہذب وقت میں اور مہذب جگہ پر بھی ملا جا سکتا تھا۔ ابھی تمہارے پیچھے پیچھے تنوی پہنچ جاتی تو ملاقاتوں کا سارا شوق پورا ہو جانا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ اسی طرف آ رہی ہے، اس لیے میں نے ماوا کو کچھ دیر روک لیا تھا۔ اگر میں اسے نہ روکتا تو آپ کی تو اچھی درگت بن رہی ہوتی اب تک۔ یار، آ ہی جانے دیتے تنوی کو، کم سے کم وہ سب کو بتا تو دیتی۔ میں تو خود تنگ آ چکا ہوں اس بات کو چھپاتے چھپاتے۔ ایسا لگتا ہے نکاح نہیں کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اچھے بھلے سینسیبل آدمی تھے تم، اس لڑکی کی محبت نے تمہیں کیسا جغد بنا دیا ہے کہ معاملے کی نزاکت کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ چلو کم سے کم تم نے یہ تو مانا کہ میں سینسیبل تھا، ورنہ اس سے پہلے تو تم یہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ جلال نے پھر اس کی بات ہنسی میں اڑائی تھی۔ شبی کو مزید پتنگے لگ گئے۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا جلال، اس لڑکی کے ہاتھوں منہ کی کھائے گا تبھی تجھے عقل آئے گی، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں۔ عین اس وقت شبی دوسری سمت میں جا رہا تھا۔ اس نے جلال کے متبسم آواز اور پر یقین لہجہ سنا تھا۔ شبی ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ہاں، لیکن اس نے دل ہی دل میں غیر ارادی طور پر جلال کی بات کے سچ ہونے کی دعا ضرور کی تھی۔ جیسے بھی تھا، لیکن جلال کو وہ تکلیف میں بہرحال دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تسنیم اسے سامنے پا کر ٹھٹک کر رکی تھی۔ وہ اتنا اچانک سامنے آیا تھا کہ تسنیم اگلے حصے میں جانے کے لیے متبادل راستے بھی اختیار نہیں کر سکی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ شبی نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ جی میں کھانا پہنچانے آئی تھی، اس نے فوراً بات بنائی۔ ہاں، شبی نے بغور اسے دیکھا، گویا جھوٹ سچ کا اندازہ لگانا چاہ رہا ہو۔ کھانا پہنچانے کے لیے ماوا بیوی کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جی، وہ صاف گڑبڑا گئی۔ نہیں جی، وہ تو یہ ٹکڑوں میں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے، شبی نے ڈپٹ کر کہا تھا۔ تبھی ایک اور ملازمہ تسنیم کو تلاش کرتی اس کی طرف آن نکلی۔ تمہیں بڑی چوہدرائن جی بلا رہی ہیں۔
تسنیم نے دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے شبی کو دیکھا۔ شبی کو جھنجھلاہٹ تو ہوئی لیکن اس کی سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ انکوائری کو کسی اور وقت پر ٹال کر اسے جانے دیا جائے، سو اس نے یہی کیا۔ تسنیم خیر مناتی رخصت ہوئی لیکن شبی کے ذہن میں سوچ کی پرچھائیاں چھوڑ گئی تھیں۔ ماوا کی پچھلی رات بہت بے چینی میں کٹی تھی۔ کہیں فجر کے وقت جا کر آنکھ لگی تو بھی بڑی بیکار سی نیند آئی۔ صبح اسے جگانے کے لیے تنوی کو آنا پڑا تھا۔ میں نے سوچا پوچھ لوں طبیعت تو ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ اتنی دیر سوتی تو نہیں ہیں؟ تنوی نے جھیپتے ہوئے انداز میں کہا تھا کیونکہ ماوا کی آنکھیں ادھوری نیند کی غمازی کر رہی تھیں۔ ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، بس رات تھکاوٹ بہت ہو گئی تھی، شاید اس لیے ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے بات سنبھالی تھی۔ اچھا آپ فریش ہو کر آ جائیں، ہم لوگوں نے آپ کے انتظار میں اب تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ تنوی نے ذرا کا ارادہ کسی اور وقت پر ٹال کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں بس 10 منٹ میں آ رہی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ تنوی جواباً مسکراہٹ اچھال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماوا کچھ دیر ایسے ہی سستی سے لیٹی رہی۔ رات کے تمام واقعات اپنے تمام تر سیاق و سباق کے ساتھ یاد آنے لگے تھے، تب اٹھ بیٹھی۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنے یا پریشان ہونے سے تو کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا، سو بہتر تھا کہ اٹھ کر ذرا حویلی والوں کی خیر خبر معلوم کر لی جاتی۔ چند منٹ بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر تولیے سے چہرہ تھپتھپاتی باہر نکلی تو اس کا سیل فون پورے حلق سے چیخ رہا تھا۔ ہیلو، شکر ہے تمہیں فون ریسیو کرنے کی فرصت مل گئی، اس کی آواز سنتے ہی فیضان نے کہا تھا۔ کیسے ہیں فیضان ماما؟ اس نے فیضان کے انداز اور سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ کیا حماقت کی ہے تم نے؟ فیضان نے بھی اس کا سوال نظر انداز کیا۔ ممی آپ کو ڈیٹیلز بتا تو چکی ہیں، اب مجھ سے کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ اس نے ٹاول بیڈ پر اچھالتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، اس وقت تمہاری عقل کہاں تھی جب تم آپا کی بات مان کر حویلی جا رہی تھی؟ ماما نے گہری سانس بھری، ذہن میں ان جملوں کو جو یہ پتہ چلتے ہی کہ فیضان کو اس کی حویلی جانے کی خبر مل چکی ہے، اس نے اسے مطمئن کرنے کے لیے بطور اسکرپٹ تیار کیے تھے، ترتیب دیا اور متعدل لہجے میں بولی۔ آپ کے تمام اعتراضات درست، تمام خدشات بھی درست، لیکن حقیقت یہی ہے ماما کہ ممی نے مجھے اتنا ایموشنل بلیک میل کر دیا تھا کہ میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ جانے تو ماما، تم کو آج تک کوئی ایموشنل بلیک میل کر سکا ہے بھلا؟ فیضان کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ یہ بات تم اس سے کہنا جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ اس سارے میں تمہاری 100% مرضی شامل تھی، تبھی تم نے حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ سمینہ آپا نے رجب بھائی سے متعلقہ حقائق کس انداز میں تمہیں سنائے ہوں گے، لیکن تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے تھا ماوا۔ شیر کی کچار میں جا کر بیٹھ جانا اور یہ توقع کرنا کہ شیر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نیری حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں تو میں بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ ماما نے ایک نظر گھور کر سیل فون کو دیکھا جیسے وہاں فیضان کی تصویر آ رہی ہو، لیکن ساتھ ہی اس نے دل میں اعتراف بھی کیا تھا کہ فیضان بہرحال اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، لیکن ممی کی بات دوسری ہے۔ وہ کوئی نہیں ہے، میری ماں ہے، پھر بات بھی میرے بابا کی تھی، سو مجھے ماننا ہی پڑا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ میں ممی کی بات ٹال بھی دیتی، بشرطیہ کہ انہوں نے میرا انکار سن کر خودکشی کی کوشش نہ کی ہوتی۔ کیا؟ فیضان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ سمینہ آپا نے خودکشی کی کوشش کی تھی اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ میں نے تو آپ کو باقی باتیں بھی پہلے نہیں بتائی تھیں، پھر اس بات کا کیا جواز ہے؟ اس نے گہری سانس بھر کر کہا تھا۔ پھر بھی ماوا، تمہیں ہم میں سے کسی کو تو اطمینان میں لینا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں بتایا تو فیاض بھائی کو بتاتی، اور ان کو بھی نہیں تو شہروز سے ہی ڈسکس کیا ہوتا، پھر آپا کو ہینڈل کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی۔ میں نے کوشش کی تھی ماما، لیکن اس وقت حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ہر بات ممی کے حق میں اور میرے خلاف جاتی تھی۔ تو اپنی کمزوری کو اب حالات کے کھاتے میں مت ڈالو، فیضان نے سلجھ کر کہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماما، میں نے فیضان ماما سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے اس وقت یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا کہ ممی نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں
اور مجھے ان کی ہر بات ماننا چاہیے، جبکہ شہروز روانی سے بولتے ہوئے وہ یک لخت خاموش ہو گئی۔ ہاں اب کہہ دو کہ شہروز نے بھی ایسی ہی کوئی بات کہہ کر تمہیں خاموش کروا دیا تھا، فیضان نے اس کی طویل خاموشی سے اکتا کر کہا تھا۔ ماوا بری طرح چڑھ گئی۔ جی نہیں، اس نے تو کچھ کہہ کر مجھے خاموش نہیں کروایا تھا، بس جب میں نے اسے کال کی تو فون اس کی گرل فرینڈ نے ریسیو کیا تھا، اور شہروز نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ وہ کچھ روز پہلے شادی کر چکا ہے۔ اب مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ اس کے بعد میرے پاس کیا جواز رہ جاتا تھا کہ میں اپنا اتنا پرسنل معاملہ اس سے ڈسکس کرتی۔ وہ ہر لفظ دانتوں تلے چبا کر ادا کر رہی تھی۔ فیضان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، کہتا بھی کیا، انکشاف پر انکشاف کے اس سلسلے نے جیسے اسے گمسم ہی کر دیا تھا۔ شہروز نے تم سے خود کہا کہ وہ شادی کر چکا ہے؟ اس نے جیسے دل کی تسلی کے لیے پوچھا تھا۔ نہیں، میں جھوٹ بول رہی ہوں، ماما بری طرح تاؤ کھا کر بولی، اور پتہ نہیں میں آپ کو اتنی وضاحتیں کیوں دے رہی ہوں جبکہ آپ کو میری کسی بات کا یقین ہی نہیں آ رہا۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا، فیضان نے کہا، لیکن تمہاری ساری باتیں اتنی ناقابل یقین ہیں کہ میں چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں فون بند کر دیتی ہوں، جب آپ کو یقین آ جائے تب بات کر لیجیے گا۔ ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور سب لوگ ناشتے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا یہاں پریشانی سے برا حال ہے اور تمہیں اپنے ناشتے کی پڑی ہوئی ہے، تو اور کیا کروں بھلا، اس پریشانی کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ جلد ہی اپنے سابقہ ٹون میں لوٹ آئی تھی۔ تم صرف یہ کرو کہ اپنا سامان سمیٹو اور فوراً سے پیشتر لاہور پہنچ جاؤ، فیضان نے حکمیہ انداز میں کہا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، آپ کی بات اب نہیں مان سکتی۔ شیر کی کھچار میں آ ہی گئی ہوں تو اس کے منہ کا نوالا چھپٹنے بغیر واپس نہیں آؤں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ڈائیلاگز کم بولو تو اچھا ہوگا، فیضان نے کہا اور ماوا ہنسی۔ تو آپ کا خیال تھا ڈائیلاگ صرف آپ بول سکتے ہیں؟ اس کا انداز نیم سنجیدہ سا تھا، مطلب صرف یہ تھا کہ اب یہاں آ گئی ہوں تو ثبوت لیے بغیر واپس نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم نہیں آ رہی تو میں وہاں آتا ہوں، فیضان نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ ماوا نے پوچھا۔ کیا یہ لوگ ہمیں ثبوت جلد فراہم کر دیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں، الٹا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ آپ میرے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ان سب باتوں کے باوجود میں تمہیں وہاں اکیلے رہنے نہیں دے سکتا۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ میں جب یہاں آ رہی تھی تو میں نے بھی ممی سے یہی کہا تھا۔ آپ کو جو خدشات اب لاحق ہیں مجھے اس وقت بھی تھے، لیکن ہوا کیا، یہی کہ مجھے یہاں آنا ہی پڑا، اپنی مرضی سے یا ممی کی فورس کرنے پر، یا شاید یہ بات میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ میں جو بھی ہوا مجھے آنا تو پڑا، اور اب آ ہی گئی ہوں تو ہر بات سے لاپرواہ ہو کر وہ کام کرنا چاہتی ہوں جس کے لیے یہاں آئی تھی۔ مجھے کوشش کر لینے دے ماما، ہو سکتا ہے میں کامیاب رہوں۔ محض مفروضوں کی بنیاد پر وہاں بیٹھے رہنا اور بھی بڑی حماقت ہوگی ماوا، فیضان نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے مجھے کچھ ہی اور دن یہاں رکنا پڑے گا، جلد ہی مجھے ثبوت مل جائیں گے۔ میں آ رہا ہوں وہاں اور تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، فیضان نے اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ پلیز ماما، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ بھی میں 1 یا 2 دن میں حویلی میں ہوں زیادہ سے زیادہ بھی میں 1 یا 2 دن میں حویلی میں ہوں گا، تم اپنا سامان پیک کر کے رکھو۔ زیادہ سے زیادہ بھی میں 1 یا 2 دن میں حویلی میں ہوں گا، تم اپنا سامان پیک کر کے رکھو۔ فیضان نے اس کی اگلی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ ماما نے بیزاری سے سیل فون بیڈ پر اچھال دیا۔ رات بھر میں وہ اسی نتیجے پر پہنچی تھی کہ اسے جلد از جلد حویلی سے نکلنا چاہیے۔ فیضان سے بات کر کے اس کے ارادے میں پختگی آ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فیضان نے اگر کہا ہے تو وہ پہنچ ہی جائے گا، اور اس سے پہلے کہ صورتحال بگڑتی یا معاملہ اس کے ہاتھ سے نکلتا، اسے ثبوتوں تک رسائی حاصل کرنی تھی۔ فیضان نے ابھی فون بند ہی کیا تھا کہ اس کے آفیشیل نمبر پر کال آنے لگی۔ السلام علیکم توقیر بھائی، بڑے دن بعد مجھے یاد کیا، اس نے حکمت المقدور اپنا لہجہ فریش رکھا تھا۔ وعلیکم السلام یار، میں نے تو پھر بھی تمہیں یاد کیا، تمہیں تو اتنی توفیق بھی نہ ہوئی، انہوں نے جواباً فوراً جتا دیا تھا۔ فیضان کہکے لگا کر ہنس دیے۔ کیا کروں توقیر بھائی،
اس کاروبار نے تو سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا، اتنی مصروفیت ہے کہ بس۔ اچھا سنو، دانیال کے ساتھ آج کل تمہارے تعلقات کیسے چل رہے ہیں؟ اچانک توقیر صاحب نے پوچھا۔ فیضان الجھے، سوال کچھ عجیب سا تھا۔ کیا مطلب توقیر بھائی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ تمہارا کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا؟ کاروباری معاملات میں سو طرح کے اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں، اسی حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، فیضان نے سابقہ الجھن کے ساتھ جواب دیا تھا۔ بلکہ میرا خیال ہے بطور بزنس پارٹنر ہمارے تعلقات تو مثالی ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو دانیہ پارٹنرشپ ختم کرنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ توقیر صاحب نے مزید الجھ کر جیسے خود کلامی کے سے انداز میں کہا تھا، بلکہ در حقیقت فیضان کے سر پر بم دے مارا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں فیضان، میں نے اس لیے تمہیں فون کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری دانیال سے بات ہوئی ہے اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مزید کام کرنا نہیں چاہتا، اس لیے پارٹنرشپ کو ختم سمجھا جائے۔ میں تمہیں انفارم کر دوں کہ جلد از جلد اس کی انیکسی خالی کر دو، اور یہ کہ اس کا وکیل ایک دو روز میں تمہیں نوٹس بھی بھجوا دے گا۔ میں تو خود بہت حیران ہوا اس کی باتیں سن کر، اسی لیے تمہیں فوراً فون کیا کہ اصل معاملے کا پتہ لگاؤں۔ کاروبار کون سی معمولی بات ہے کہ جب دل کیا شروع کر لیا، جب دل چاہا ختم کر دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مانتا ہوں میرا سرمایہ دانیال بھائی سے کم ہے، لیکن میری تو ساری جمع پونجی اس کاروبار میں لگ چکی ہے۔ میں کیسے اچانک پارٹنرشپ ختم کرنے کا محتمل ہو سکتا ہوں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ میں نہیں مانتا کہ دانیال بھائی نے ایسا کچھ کہا ہوگا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نہیں فیضان، مجھے غلط فہمی ہرگز نہیں ہوئی، توقیر صاحب نے متعامل لہجے میں کہا تھا۔ دانیال نے میرے سامنے اپنا ارادہ ہی ظاہر کیا ہے۔ ہاں، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم کو انیکسی خالی کرنے کا کہہ دوں۔ میں کل 6 بجے تک ان کے پاس بیٹھا ایک پروجیکٹ ڈسکس کرتا رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسا ارادہ تھا بھی تو انہوں نے مجھ سے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ ہاں، یہ ایک اور حیرانی کی بات ہے۔ ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے توقیر بھائی۔ میں دانیال سے دوبارہ بات کرتا ہوں۔ نہیں، آپ فون پر بات نہ کریں، میں آپ کو پک کر لیتا ہوں، ہم دونوں دانیال بھائی کے آفس جا کر بات کرتے ہیں۔ اچھا ہے کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، فیضان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دانیہ حسن کے آفس پہنچ گئے تھے اور دانیہ حسن نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ واٹ دی ہیل! آخر اس طرح کے رویے سے دانیال بھائی ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ فیضان یکدم طیش میں آ گئے تھے۔ مانتا ہوں میرے شیئر 25% ہیں، لیکن ان کے پاس بھی ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ پارٹنرشپ کو اس طرح اچانک ختم کر دیں۔ وہ پہلے ہی ماوا کی طرف سے پریشانی کا شکار تھا، اس آفت پر بالکل ہی آؤٹ ہونے لگے۔ توقیر صاحب نے قدرے بوکھلا کر انہیں دیکھا۔ دانیال نے اگر کسی وجہ سے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے تو ان کا خیال تھا فیضان ضرور تحمل کا ثبوت دیں گے۔ تم اپنا ٹیمپرمنٹ لوز مت کرو، میں دانیال سے بات کرتا ہوں، توقیر صاحب نے جیب سے اپنا سیل فون نکالتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ فاصلے پر جا کر انہوں نے بات کی، تبھی دانیہ حسن کا پیون ان کا بلاوا لیے چلا آیا۔ تم ذرا یہاں انتظار کرو فیضان، میں دانیال سے بات کرتا ہوں۔ فیضان نے جذبر ہو کر انہیں دیکھا، انتہائی سبکی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بات ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ سونا چار اسبات میں سر ہلا دیا۔ آؤ توقیر، دانیال حسن نے ان کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ کیا حماقت ہے یار دانیال، باہر فیضان بھی آیا بیٹھا ہے، تمہیں اسے بھی اندر بلانا چاہیے۔ توقیر صاحب نے آتے ہی ان کے لتے لے لیے تھے۔ میں اس گھٹیا انسان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ تم اندر بلانے کی بات کر رہے ہو، دانیہ حسن نے انتہائی غصے کی کیفیت میں کہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تم اتنا بھڑکے ہوئے ہو؟ میں نے فیضان سے پوچھا تو وہ بھی لا علمی ظاہر کر رہا ہے، الٹا وہ تو پارٹنرشپ ختم کرنے کی بات سن کر بری طرح پریشان ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس کی ساری حکمت عملی جو دھری کی دھری رہ گئی، اس نے تو پریشان ہونا ہی ہے، دانیہ حسن نے تنفر کے ساتھ کہا تھا۔ دانیال، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ تم مجھے اصل بات بتاؤ؟ اس طرح پہیلیاں بجھواتے رہو گے تو میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکوں گا۔ میں یہ معاملہ یہاں ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں کہا تھا کہ ابھی نہیں مل سکتا، گھر پہ بات ہوگی۔
لیکن تمہاری ضد میں بتا چکا ہوں، آج رات کی فلائٹ سے مجھے ایبٹ آباد جانا ہے، واپسی میں شاید 10-15 دن لگ جائیں، اسی لیے میں چاہ رہا تھا تم اور فیضان آمنے سامنے بیٹھ کر جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اسے دور کر لو یار۔ کاروبار کیا گڑیا گڈی کا کھیل ہوتا ہے کہ جب دل چاہا ختم کر دیا؟ تمہیں اس لڑکے کی حقیقت نہیں پتا، جب پتا چلے گی تو تمہیں اندازہ ہوگا میں کتنے تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ ہوا کیا ہے دانیہ؟ توقیر صاحب نے عاجز ہو کر کہا تھا۔ دانیہ حسن تذبذب میں پڑے رہے، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ بتائیں یا نہ۔ پھر بالآخر ایک حتمی فیصلے پر پہنچے کر انہوں نے کہنا شروع کیا، اور جو بات انہوں نے توقیر صاحب کے گوش گزار کی وہ توقیر صاحب کو بھی دم بخود کرنے کے لیے کافی تھی۔ I can't believe this! میں فیضان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ تم میرے دوست ہو یا اس کے وکیل بن کر آئے ہو؟ لیکن دانیہ، میں فیضان کی شرافت کا حلف اٹھا سکتا ہوں، اس کا سارا بچپن جوانی میرے سامنے گزرا ہے، آج تک اس کے بارے میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آ سکی جو اس کے کردار میں جھول ظاہر کرے، اس لیے میرا دل مان ہی نہیں رہا کہ فیضان اینیا کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہیں اس کی شرافت پر بھروسہ ہے تو مجھے اپنی بیٹی کی سچائی پر رتی بھر بھی شک نہیں ہے۔ میں نے بھروسہ کرتے ہوئے اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی اور اس سے میری بیٹی کو ہی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اینیا بہت معصوم ہے، کچھ نہ کچھ اس کی باتوں میں آ گئی ہوگی، اور یہ بھی شکر ہے کہ ولید نے مجھے بروقت آگاہ کر دیا، ورنہ اس نے تو میری عزت خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تیز تیز بولتے اور غصے سے ہاتھ مسلتے دانیہ حسن کا تنفس اشتعال کے مارے بری طرح پھول رہا تھا۔ ماوا حویلی کے مختلف حصوں میں تسنیم کو ڈھونڈتی پھرتی 2-3 ملازمین سے بھی سراسری انداز میں پوچھ لیا، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی کہ ملنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ برعین اس وقت جب ماوا مایوس ہو چکی تو تسنیم پتہ نہیں کہاں سے اچانک اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اچھا ہوا بی بی آپ مجھے یہیں مل گئیں۔ حسب معمول وہ جلدی میں تھی۔ تم کہاں غائب ہو گئی تھی تسنیم؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، ماوا نے کہا۔ اس بات کو چھوڑ دیں بی بی کہ میں کہاں تھی، اہم بات یہ ہے کہ چھوٹے چودھرائن کو مجھ پر شک ہو گیا ہے کہ میں آپ کی مدد کر رہی ہوں۔ اس کا محتاط لہجہ اسرافزدگی کا غماز تھا۔ کیا؟ لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ ماوا نے پریشانی سے پوچھا۔ کل آپ کے جانے کے بعد جب میں تالا لگا رہی تھی تو وہ پچھلی طرف آئے تھے اور آپ کا بھی پوچھ رہے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ اسی وقت کوثر مجھے بلانے آ گئی کہ بڑی چودھرائن نے بلوایا ہے، اسی لیے بچت ہو گئی، ورنہ میں تو بری پھنستی، تسنیم بتا رہی تھی۔ بلکہ پھنستی کیا، مجھے تو لگتا ہے میں پھنس چکی ہوں۔ کسی بھی وقت چودھرائن جی پوچھ گچھ کے لیے بلوا سکتی ہیں۔ پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ماما نے کسی قدر متفکر ہو کر پوچھا تھا۔ دوبارہ تو شاید ہمیں بات کرنے کا موقع نہ مل سکے، اس لیے میں آپ کے لیے یہ لے آئی ہوں۔ تسنیم نے دوپٹے کے پلو سے بندھا ایک بوسیدہ سا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ماوا نے پوچھا۔ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں کہ صحیح بتا سکوں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ خط ہی ہوگا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس نے کس کو لکھا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اس خط سے آپ کو اپنے بابا کے قاتل تک پہنچنے میں ضرور مدد ملے گی، کیونکہ جب آپ کی امی اس حویلی سے جا رہی تھیں ان دنوں میرے بابا بیمار تھے اور انہوں نے مجھے یہ لفافہ دے کر کہا تھا کہ آپ کی امی کو دے دوں۔ میں نے ان تک پہنچانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن انہیں جلدی میں حویلی سے جانا پڑا اور وہ خط نہ لے جا سکیں، تب میرے بابا کو بہت افسوس ہوا تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں یہ لفافہ سنبھال کے رکھوں اور اگر کبھی رجب چچا سے وابستہ کسی انسان سے ملاقات ہو سکے تو اسے دے دوں۔ جب تک بابا کے بولنے کی صلاحیت کام کرتی رہی وہ مجھے یہی تاکید کرتے رہے تھے۔ مجھے اس سے غلطی ہوئی، رات کو جب آپ پچھلی طرف آئی تھیں مجھے یہ اسی وقت آپ کو دے دینا چاہیے تھا، کم سے کم سر پر تلوار تو نہ لٹکتی رہتی۔ کون سی تلوار؟ وہ جو لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی حیرانی سے بولی۔ یہی کہ آپ تک پہنچانے سے پہلے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے تسنیم، تمہارا شکریہ کہ تم نے میری اتنی مدد کی، خدا کرے مجھے اسی خط سے کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے تاکہ مزید کسی کی مدد نہ لینی پڑے، ماما نے قدرے بیزاری سے کہا تھا۔ آمین، تسنیم نے صدقے دل سے کہا تھا، پھر کچھ خیال آنے پر پوچھنے لگی، بی بی اگر آپ کو ثبوت مل گئے تو کیا آپ فوراً واپس چلی جائیں گی؟ ہاں بالکل، فوراً سے بھی بیشتر، ماما نے سرت سے کہا
اور اس کا انداز صاف ظاہر کرتا تھا کہ وہ خود بھی حد سے زیادہ بیزار ہے۔ میں چلتی ہوں بی بی، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے آپ سے بات کرتا دیکھ لے اور کھٹک جائے۔ ماوا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ دونوں مخالف سمت میں مڑ گئیں۔ ماوا کی ساری توجہ اپنے ہاتھ میں دبے لفافے کی طرف تھی۔ کیسا اسرار پوشیدہ تھا اس لفافے میں کہ وہ چاہ کر بھی اس کی طرف سے دھیان ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنی جوگ میں تھی کہ سامنے سے آتے جلال سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ مرد چاہے کتنا بھی سیدھا یا معصوم کیوں نہ ہو، اسے ایسے ٹکراؤ بہت پسند آتے ہیں، خصوصاً تب جب صنف مخالف سے شرعی رشتہ بھی ہو تو اسے ٹکراؤ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کہاں بھاگتی پھر رہی ہیں آپ محترمہ؟ جلال نے خوشگواری سے پوچھا تھا۔ کہیں بھی تو نہیں، ماما نے دانستہ لفافے والا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ میں بس نمل کو ڈھونڈ رہی تھی، اس نے کہا تھا وہ مجھے سب کی پرانی تصویریں دکھائے گی۔ اسے بروقت بہانہ سوجھ گیا تھا۔ ہاں، جلال نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ نمل وغیرہ سے اچھی دوستی ہو گئی ہے تمہاری؟ ہاں، ماما نے ہونقوں کی طرح مسکرا کر کہا تھا، اور کہتی بھی کیا؟ جلال بے سبب ہنس دیا، پھر بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں حویلی میں کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتانا۔ ہاں ضرور، ماما بھی دانستہ مسکرا کر بولی تھی، اور ان دونوں نے ہی بیت وقت محسوس کیا تھا کہ بظاہر ان دونوں کے درمیان کل ایک نازک سا لمحہ آ گزر گیا تھا جس کی کوئی حیثیت بھی نہ تھی، لیکن اس ایک لمحے کے نقوش ان دونوں کے ذہنوں میں نہ صرف باقی تھے بلکہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ شرمندہ بھی تھے، اسی شرمندگی کے مارے بے سبب گفتگو کیے جا رہے تھے۔ وہ نمل آ رہی ہے، میں چلتا ہوں، محمد جلال نے کہا تھا۔ ماوا بری طرح کھٹک گئی تھی، اس پر جیسے کسی سوچ کا دراوا ہوا تھا۔ کل تم نے تنوی کے ڈر سے مجھے چھپا دیا، آج نمل کے ڈر سے بھاگ رہے ہو، اس کے باوجود کہتے ہو کہ کوئی پریشانی ہو تو تمہیں بتاؤں۔ تم تو مجھے بیچ راستے میں چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہو جلال۔ اس کا لہجہ اچھا خاصا طنزیہ تھا۔ جلال پر ڈھیروں پانی آ گرا ہو جیسے وہ تیزی سے چلا گیا تھا۔ ماوا نے اسی طنزیہ انداز میں سر جھٹکا، اور ممی اس سے امید لگائے بیٹھی ہیں کہ مجھے مسئلہ درپیش ہو تو یہ میری مدد کرے گا۔ آہا، بزدل! تمہارا ولید سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ واپس جاتے ہوئے توقیر صاحب نے فیضان سے پوچھا تھا۔ دانیہ حسن نے ان کے سمجھانے کے باوجود فیضان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے پتا ہے فیضان کو دیکھتے ہی میں اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، اور آفس میں کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر ہوگا تو فیضان سے کہو فی الحال یہاں سے چلا جائے۔ اسے جو بھی کہنا ہے وہ گھر میں سن لوں گا، لیکن انیکسی اسے فارغ کرنا ہوگی۔ اب اسے اپنے گھر میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت سمجھانے کے بعد دانیہ حسن کے انداز میں بس اتنی سی لچک آئی تھی، البتہ لہجہ ابھی بھی دو ٹوک اور غیر مبہم رہا تھا۔ فیضان اس پسپرائی پر الگ غصے میں تھے، لیکن چونکہ توقیر صاحب کو انہوں نے ہمیشہ بڑے بھائیوں والا درجہ دیا تھا، سو ان کی بات مانتے ہوئے چپ چاپ واپس آ گئے تھے۔ وہ دونوں لفٹ سے نکل کر پارکنگ کی طرف جا رہے تھے کہ توقیر صاحب نے پوچھ لیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے فیضان بری طرح چونکے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میرا ولید سے جھگڑا ہوا ہے؟ بلکہ میری تو اس سے آخری ملاقات بھی بہت دن پہلے ہوئی تھی۔ فیضان سوچ سوچ کر بول رہے تھے، جیسے اس کی اور اپنی آخری ملاقات یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اچھا، توقیر صاحب نے محض اتنا کہا اور خاموش ہو گئے۔ فیضان نے گاڑی سٹارٹ کرکے پارکنگ سے نکالی، پھر سیدھی سڑک پر ڈال دی۔ اس دوران وہ منتظر رہے کہ توقیر صاحب کچھ کہیں گے، لیکن ان کی خاموشی کچھ زیادہ ہی طوالیت پکڑ گئی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہوں۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا توقیر بھائی۔ بالآخر فیضان نے ہی خاموشی کو توڑا تھا۔ یار فیضان، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کس طرح بات کو ایکسپلین کروں۔ توقیر صاحب نے معذوری ظاہر کی۔ فیضان اور بھی الجھ گئے۔ آپ مجھے کانشیس کر رہے ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے؟ دراصل توقیر صاحب نے تمہید باندھنے کے ارادے سے گہری سانس لے کر بات کا آغاز کیا تھا۔ ولید نے دانیال سے کہا ہے کہ تم اس کے سارے کاروبار پر قبضہ کرنے کے لیے اینیا کو ٹریپ کر رہے ہو۔ کیا؟ گاڑی ایک جھٹکے کھا کر رک گئی، کیونکہ فیضان کا پاؤں بے ساختہ بریک پر جا پڑا تھا، ورنہ
سامنے والی گاڑی سے ٹکراؤ یقینی تھا۔ سنبھل کر، توقیر صاحب نے تیزی سے کہا تھا۔ حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ دونوں کو اس ٹرانس سے نکلنے میں چند منٹ لگے اور دوران پیچھے ٹریفک کی ایک لائن لگ چکی تھی۔ پارٹنرشپ ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ گھٹیا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہوئے فیضان نے دانت پیس کر کہا تھا، تم ہائپر مت ہو فیضان، گو کہ میں جانتا ہوں یہ کہنا بھی فضول ہے۔ بات ہی ایسی ہے کہ کسی بھی شریف انسان کی برداشت جواب دے سکتی ہے۔ توقیر صاحب نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، میں ایسی گھٹیا بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر دانیہ حسن نے یا ولید نے کیا سوچ کر یہ بات کہی ہے؟ ایسی کون سی کجی نظر آ گئی ان لوگوں کو میرے کردار میں؟ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میں نے دانیال سے کہا ہے کہ ولید کی بات سراسر جھوٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے تشویش ہوئی کہ آخر ولید نے ایسی فضول بات کی کیوں؟ آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اب یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا آیا۔ مجھے تو یہ سارا خاندان ہی پاگل لگتا ہے۔ فیضان نے غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ توقیر صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے دانیال کو بھی سمجھایا ہے، وہ رات میں تم سے بات کرنے پر آمادہ ہوا ہے۔ مہربانی ان کی، بڑا احسان کیا میرے سر پہ۔ تمہیں اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنا برا لگے گا، لیکن بعض اوقات انسان کو ناپسندیدہ کام کرنا پڑ جاتے ہیں۔ سو توقیر صاحب نے گہری سانس بھر کر کہا تھا۔ فیضان نے خون میں جیسے شرارے دوڑ رہے تھے۔ بھلے ہی انہوں نے توقیر صاحب سے کچھ نہ کہا تھا، لیکن بہرحال سارا معاملہ تو انہیں سمجھ آ ہی چکا تھا کہ اینیا کی مہربانی نے کسی نہ کسی کو ان کی نیک نامی پر انگلی اٹھانے کا موقع فراہم کر ہی دیا تھا، اور ان کا بس نہ چلتا تھا کہ اینیا کی گردن ہی دبا دیں۔ میں نے تم سے کہا تھا اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے سلمیٰ کو دے دو، نمل نے کچھ خیال آنے پر ماوا سے کہا تھا۔ وہ اسے پرانی تصویروں کا البم دکھا رہی تھی اور تصویریں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتیں۔ ماوا کی جان اس لفافے میں اٹکی تھی جو اس کی الماری کے نیچے خاکنے میں حفاظت سے رکھا تھا، اور جیسے کھولنے کا موقع اسے اب تک نہ مل سکا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ کسی طرح کچھ دیر کمرے میں جا کر بیٹھنے کا موقع مل جائے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی اسے واپس بٹھا لیتا تھا۔ ناچار ماوا کو فرصت ملنے کا انتظار کرنا تھا، اور اب وہ بڑے تحمل سے بیٹھی اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ تنوی نے کئی بار کوشش کی کہ کسی طرح اسے ماوا سے اس کی اور جلال کے متعلق پوچھنے کا موقع مل جائے۔ ایک آدھ بار جب موقع ہاتھ آیا بھی تو سارے تجسس کے باوجود اسے مناسب لفظ نہ مل سکے تھے۔ ماوا، تم آج جو سوٹ پہننے والی ہو وہ میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ مما تنوی کو ماوا کو سب کے درمیان سے اٹھنے کا ایک بہانہ سوجھ ہی گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں دکھا دیتی ہوں، ماوا نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جلدی سے کہا تھا۔ تمہیں یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوثر، جاؤ بیوی کے کمرے سے ان کا سوٹ لے آؤ، تحریم بھابھی نے کہا تھا۔ نہیں بھابھی، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ سوٹ کہاں ہے، میں خود نکال لیتی ہوں، اس نے لجاجت سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، مبادا موقع ہاتھ سے نکل ہی نہ جائے۔ میں بھی ساتھ آتی ہوں، تنوی بھی اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے ماوا کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ تم بیٹھو، میں اپنا ڈریس لے کر آتی ہوں۔ رہنے دو ماوا، تمہارا ڈریس تو میں نے دیکھ رکھا ہے۔ ماوا بری طرح حیران ہوئی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ تنوی نے اس کی بات قطع کی تھی۔ وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کا موقع مل سکے۔ دراصل میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو کہ میری کسی بات پر خفا نہیں ہوگی۔ ماوا ہنس دی۔ ہاں بھائی، میں خفا نہیں ہوں گی، تم پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تنوی کو اس کا لہجہ خاصا حوصلہ افزا لگا تھا۔ میں نے شبیر بھائی اور جلال بھائی کی کوئی بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم جلال بھائی کی منقوہ ہو۔ منقوہہ؟ ماوا نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ یعنی تم ان کی بیوی ہو، نکاح کیا ہے تم نے ان سے۔ میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ درست ہے یا مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ جب خود سن ہی لیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اپنے بھائیوں کی بات پر یقین نہیں ہے؟
یہ بات نہیں ہے، نمل اور حرم آپا میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہے ہیں اور وہ اتنے وثوق سے میری بات کو رد کرتی ہیں کہ میں خود کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ جو سنا ہے وہ درست بھی تھا یا میری غلط فہمی تھی۔ اس نے بیچارگی سے کہا تھا۔ ماما ہولے سے مسکرا دی۔ ہاں تنوی، جو تم نے سنا ہے وہ درست ہے، لیکن وعدہ کرو اس بارے میں تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ لیکن کیوں؟ وہ جو پرجوش ہو کر چنچنانا چاہتی تھی اچنبھے میں پڑ گئی۔ دراصل میری حویلی آنے سے پہلے ہی میں اور جلال نکاح کر چکے تھے اور ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے۔ یہ تو ہمیں تب پتہ چلا جب یہاں حویلی میں ہمارا آمنا سامنا ہوا۔ تبھی میں نے اور جلال نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب تک جلال کو مناسب نہیں لگے گا اور حویلی کے تمام افراد مجھے یہاں کا ایک فرد نہیں سمجھ لیتے، نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اب اگر تم نے یہ بات ڈسکلوز کر دی تو ہم دونوں کے لیے بہت ٹینشن کریٹ ہو جائے گی۔ شاید دادی جان اس بات پر بری طرح ری ایکٹ کریں۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ تم بے فکر رہو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تنوی نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا اور اس کا چہرہ خوشی سے جیسے دمک رہا تھا۔ لیکن میں بہت خوش ہوں، جلال بھائی بہت اچھے ہیں، تم بہت لکی ہو ماوا۔ وہ چہکنے لگی تھی، اس کی باتیں زیادہ تر جلال کے گرد ہی گھوم رہی تھیں اور اس کا بس نہ چلتا تھا کہ ماوا کو اس کی خوش قسمتی کا یقین دلا دے۔ ماوا کبھی پوری توجہ سے اور کبھی بے توجہی سے اس کی باتوں کے جواب دیتی رہی، یہاں تک کہ بعد رات کے آنے کا وقت ہو گیا اور ملازمہ کو ان دونوں کو بلانے کے لیے آنا پڑا۔ ماوا بوجھل قدموں سے اس کے ساتھ چل دی تھی کیونکہ اس لفافے کو کھولنے کا موقع اسے تاحال نہ مل سکا تھا۔ سب لڑکیاں زور شور سے تیار ہونے میں مصروف تھیں۔ جب بالآخر اسے اپنے کمرے میں آنے کا موقع میسر آ ہی گیا، خود وہ وقت سے بہت پہلے تیار ہو چکی تھی۔ آج اس نے سرخ رنگ کی سیدھی لمبی قمیص کے ساتھ سفید جوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ سرخ دوپٹہ گردن سے لگا تھا، دوپٹے اور قمیص پر بہت باریک سلور کام ہوا تھا۔ میک اپ میں تو اسے مہارت حاصل تھی، جبکہ سلکی بالوں کو اس نے ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ دیا تھا جو اس کی لمبی گردن پر بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ کچھ لٹیں دانستہ چہرے کے اطراف میں پڑی رہنے دی تھیں۔ اپنے پردیسی حسن کے ساتھ اس خالصاً دیسی حلیے میں وہ بہت سوبر اور اسٹائلش لگ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے لجاجت الماری کھولی اور احتیاط سے لفافہ نکال کر اسے چیک کیا۔ حسب توقع اندر وہ سیدھا کاغذ پر خط کی ہی تحریر کیا گیا تھا۔ وہ خط لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور جلدی تحریر پر نظریں دوڑانے لگی۔ بلا شبہ اس کے بابا کی لکھائی شاندار تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ متن سمجھ پاتی، عقب سے کسی نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کا وہ بوسیدہ ٹکڑا اچک لیا تھا۔ ماوا سارا سے پلٹی، وہ جنت بیگم تھیں اور کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے اسے استحضائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ماوا کو اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی، ثبوت تک پہنچنے کا یہ موقع بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔